أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। सूरह नूर का आगाज होता है जी, जो कि मदनी सूरा है और कुरान के अंदर इसका 24वां नंबर है और नजूल के एतबार से इसका 102 नंबर है। इस सूरा के 9 रकू हैं और आयात इसकी 64 है। बड़ी ही अहम तरीन सूरा है। सूरा तो सारी ही अहम है, लेकिन इसको समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। समझना हर एक को जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम समझें ज्यादा, थोड़ा गौर लगा कर, क्योंकि इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए हैं वो फर्ज की अहकामात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया और हमने इसे फर्ज किया है, यानी इसके अंदर जो अहकामात हैं वो फर्ज किए हैं। सूरह नूर गज़वा बनी मुस्तलक के बाद 6 हिजरी में नाजिल हुई और गज़वा बनी बनी मुस्तलक गज़वा अहज़ाब या गज़वा खंदक के बाद वाक़या हुआ था। गज़वा खंदक के मौके पर इत्तेहादी काफिरों का लश्कर 10,000 के लगभग था और ये लश्कर एक माह के बाद नाकाम वापिस लौटा था। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के बाद कुरैश हम पर हमलावर नहीं होंगे, बल्कि अब हम इन पर हमलावर हुआ करेंगे। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि इस्लाम और इस्लामी रियासत इतनी मजबूत और अपने पाँव पर कायम हो चुकी थी, और कुफ्र के तमाम कुव्वतों जिसे मुशरिकीन मक्का, दूसरे मुशरिक अरब कबाइल, मदीना के यहूद और मुनाफिकीन सब शामिल थे। मैं अब इनमें ये इतनी ताकत बाकी नहीं रही थी कि सब मिलकर भी मदीना पर हमलावर हो सके। मैदान जंग में हारने के बाद उन लोगों ने ये हरबा इख्तियार किया कि जिस तरह हो सके इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करके उनमें फूट डालकर इस ताकत को कमजोर बना दिया जाए। मुनाफिक मुसलमानों के अंदर घुसे हुए थे, इसलिए वो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकते थे। गज़वाए बनी मुस्तलक से वापसी पर सफर के दौरान में अब्दुल्ला बिन अबी रईस अल मुनाफिकीन ने इसी साजिश के तहत दो कारनामे सरअंजाम दिए। इत्तेफाक से अंसार और मुहाजिर में कुछ झगड़ा हो गया, तो अब्दुल्ला बिन अबी ने इस वाक़ये को इतनी हवा दी और इतने ज्यादा उसने लोगों के अंदर फैला दिया कि, और इस तरह से काम लिया कि अंसार और बिलखसूस मुनाफिकों को इतना ज्यादा उसने बुरा उन्होंने उस बुराई के इतने ज्यादा करीब कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि अब लड़ाई उन अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में लड़ाई छिड़ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की जब इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मौका मौका पर पहुंचकर हालात पर कंट्रोल कर लिया। इस दौरान में अब्दुल्ला बिन अबी ने बहुत ज्यादा फजूलियात किस्म की बातें की, बहुत ज्यादा फजूलियात बातें की, जिसका जिक्र अभी पीछे सूरह मुनाफिकून में हम इंशाल्लाह सूरह मुनाफिकून में पढ़ेंगे। दूसरा कारनामा उसका ये था कि उसने सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगा दी, और ये वाक्य उफक के नाम से मशहूर है। इस वाक्य का इन मुनाफिकों ने इस कदर प्रोपेगेंडा किया कि बाज मुखलिस मुसलमान भी इस प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो गए, और वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि पूरा महीना ये अफवाहें फैलती रहीं। मुनाफिक इस तोहमत को फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, और इत्तेफाक की बात यह है कि वही भी नाजिल नहीं हो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले में पूरा एक महीना परेशान रहे। एक माह बाद अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, उनकी पाकदामी के बारे में मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ने खोल कर बयान कर दिया। आगाज करते हैं। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को लोगों पर फर्ज कर दिया और उसमें वाज़ेह आयात नाजिल फरमाई ताकि तुम सबक हासिल करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं जानी औरत हो या मर्द, उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, 100 दर्रे लगाओ, 100 कोड़े लगाओ। और अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन के मामले में तुम्हें इन दोनों में से किसी पर तरस नहीं आना चाहिए। और मुसलमानों में से एक गिरोह उनकी उनकी सजा के वक्त मौजूद होना चाहिए। ये क्यों मौजूद होना चाहिए? इसलिए मौजूद होना चाहिए कि ताकि वो भी इस काम से बच जाएं और इससे इबरत हासिल करें। अब ये 100 कोड़ों का जिक्र किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि
زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اگر عورت کا شوہر زانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی بھی زانیہ ہوگی، اسی وجہ سے زانی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ ان کی پسند ہی وہ ہوتی ہے۔ آپ نے ممکن دیکھا کہ یہ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہوتے ہیں، ان کو اپنے جیسے ہی لوگ پسند آتے ہیں، ان کو اچھے اور شریف لوگ پسند نہیں آتے۔ تو جو فحاشی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فحاشی لوگ ہی پسند آتے ہیں۔ عمرو بن شعیب کے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ مرثد بن ابی مرثد غنوی نامی ایک شخص قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اور وہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ مرثد نے مکہ کی قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ لے جائے گا۔ ورثت کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا، اناق آئی اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرح سرکتے دیکھا، کی طرف سرکتے دیکھا۔ جب میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرصد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرصد ہوں۔ وہ کہنے لگی خوش آمدید، آؤ اور یہ رات ہمارے ہاں گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے۔ وہ بول اٹھی اے خیمہ والو، یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے۔ ہوا کیا کہ پھر 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے۔ میں خندمہ کی راہ میں پر بھاگتے ہوئے ایک غار میں جا گھسا۔ وہ وہاں پہنچ آئے اور میرے سر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے پیشاب کیا اور میرے سر پر پڑا، تاہم اللہ نے انہیں اندھا کر دیا کہ وہ مجھے دیکھتے، پھر وہ چلے گئے، وہ مجھے دیکھ ہی نہ سکے۔ اور میں پھر مکہ میں اپنے رفیق کے پاس آیا اور اسے اٹھا لیا، اور ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا۔ میں اسے اٹھا کر اذخر کے مقام تک پہنچا، پھر میں نے اس کی مشکیں کھول دی اور پھر اسے اپنی پشت پر لاد لیا۔ وہ مجھے تھکا تھکا دیتا تھا حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا اللہ کے رسول، کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس عورت سے نکاح نہ کر۔ ہاں، اگر کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد اللہ کے حضور توبہ کر کے آئندہ مکمل طور پر اپنا طرز حیات بدل لے تو پھر ایسے لوگوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اس قسم کے لوگوں سے نکاح کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاک باز اور عفیف مسلمانوں کے لیے بدکاروں سے رشتہ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جب اپنی اولاد کی شادیاں یا کوئی ایسا معاملہ کریں تو سب سے پہلے ان معاملات کو بھی مد نظر رکھا کریں، کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کی تباہی ہوتی ہے۔ اور ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے ہم ان کی کوالیفیکیشنز کو دیکھتے ہیں، تعلیمی قابلیت کیا ہے، پروفیشن کیا ہے، کتنا لائق فائق ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی نسل کو اللہ کے رستے پر نہیں چلانا، ہمیں اپنی نسل کو کی آخرت کو کامیاب نہیں کرنا، ہمیں اپنی نسل کے لیے دنیا چاہیے، آخرت نہیں چاہیے۔ یہ وہ آیت، اس آیت کا پس منظر ہے جس کے عوض میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اہل ایمان پر یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ ایسے مشرک، اور کیا کہا، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، یعنی 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر بڑے آرام و سکون سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ اس کے 4 گواہوں کا لانا لازم ہے، 4 گواہوں کو لانا لازم ہے۔ جب وہ 4 گواہ لائے گا تو پھر اس لحاظ سے اس کی بات کو سچا مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہاں پر جس بات کا ذکر کیا گیا ہے
کہ اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جن لوگوں کو کہا کہ اور آئندہ کب، اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کیا، کہ جو لوگ ایسی شہادت دیں جو اس قسم کی تہمت لگائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ کی قسم کے ساتھ چار شہادتیں ہیں۔ وہ کیا گواہ ہے، وہ کیا کرے، وہ اس قسم کی گواہی دے، اس کو کہا جاتا ہے لعان۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کو شریک بن سماحہ سے انہوں نے منسوب کر کے کہا کہ ان کا آپس میں تعلق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا چار گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف پڑے گی، یعنی حد قذف کیا تھا، 80 کوڑے۔ تو بلال ہی، سوری، حلال، حلال حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، گواہ لاؤ ورنہ حد پڑے گی۔ حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل کریں گے جس سے میری پشت کی سزا کو مجھے میری پشت کی کو سزا سے بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ آپ نے ہلال کی بیوی کو بلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہلال نے لعان کی گواہیاں دیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ ہلال کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہوئی، اسے چار گواہیاں دے دیں۔ جب پانچویں کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ٹھہرایا اور سمجھایا کہ پانچویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ بات سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی۔ پھر پانچویں گواہی بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن سماح کا نطفہ ہوگا۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کا حکم لعان نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک سزا دے دیتا، اب اس کی سزا اللہ کے ذمے ہے۔ اور آپ سوچئے کہ وہ اس قدر سخت سزا اللہ رب العزت دے گا، اب وہ سزا لینے کا، وہ لعان کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ دیکھیے وہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ وہ کیا کرے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو، تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے سے سزا حد یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ خامن جھوٹا ہے، اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد اس کا خامن سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت وہ ہے جو وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بہت توبہ قبول کرنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ جو بہتان گھڑ لائے ہیں، بلا شبہ یقیناً وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی ہیں وہ تم ہی میں سے ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا۔ یہاں افق کے واقعے سے متعلق 10 آیات آئی ہیں۔ ابتدا میں تہمت، قذف، زنا کے احکامات اور سزا بتانے کے بعد اس واقعے کا آغاز ہوا۔ واقعہ افق میں ملوث ہونے والے مسلمان اور ان پر حد قذف کیا تھی، کہ ایک اور لوگ تھے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی وہ دیکھتے ہیں وہ کیا تھا، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت والذی تولی کبرہ سے مراد رئیس المنافقین ابن سلول عبداللہ بن ابی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس طوفان کا چرچا مسلمانوں میں سے 2 مرد کرنے والے تھے، مستح بن اثاثہ اور حسان بن ثابت، اور تیسرا ابن سلول عبداللہ بن ابی منافق تھا، جو کریت کریت کر پوچھتا، وہی اس طوفان کو پھیلانے والا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن، عقل مند اور ہر شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ وہ 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 بھولی بھالی معصوم عورتوں کا گوشت کھانے، یعنی ان پر تہمت لگانے یا ان کا گلہ کرنے سے بھوکی ہی رہتی ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بارے میں حسان بن ثابت نے یہ شعر لکھا. کیا تھا؟ حسان رضا، رضان ما تزن، ما تزن بریبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. یعنی وہ پاک دامن ہے. یعنی تہمت لگانا کیا ہے؟ کہ تہمت لگانا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کسی عورت کا گوشت کھا رہی ہوں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے. اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ٹولی الگ ہو گئی. اس میں سے جتنا حصہ انہوں نے لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو شخص اس تہمت سے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جب یہ فتنہ اٹھا تو منافق خوش ہو کر اور خوب مزے لے لے کر ایسی باتیں کرنے لگے. بعض اظہار افسوس کرنے لگے، اور بعض بات چھیڑ دیتے اور خود چپکے سے سنا کرتے. اور بعض مسلمان یہ بات سن کر سن کر تردد میں پڑ جاتے. بعض خاموش رہتے، اور بہت سے یہ باتیں سن کر جھٹلا دیتے. اور اس قصے کا بڑا بوجھ اٹھانے والے اور بانی عبداللہ کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا، اور نہایت چالاکی سے اپنا جامن بچا کر دوسروں کو اس بات پہ مزید قصے کہانیاں لگانے میں لگ جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی، اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. کیا وہ حضرت عائشہ کو نہیں جانتے تھے؟ واقعہ افق جو ہے آپ لوگوں میں سے کس کس کو معلوم ہے؟ جلدی سے ہینڈ ریز کیجیے گا. اگر معلوم ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، نہیں معلوم تو میں اس کو بیان کر دوں. جلدی سے ہینڈ ریز کیجیے گا. یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں واقعہ افق، پھر بہت لمبا ہو جائے گا. بہت لمبا واقعہ ہے واقعہ افق. ہینڈ بھی ریز نہیں ہو رہی جی آپ لوگوں سے، کیا ہو گیا؟ ہوں؟ اس کا مطلب واقعہ افق کے بارے میں آپ لوگوں کو علم نہیں ہے. ہاں. چلیں پھر انشاءاللہ میں اس کو گروپ پہ شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے گا واقعہ افق کو، ٹھیک ہے؟ مجھے ہینڈ ریز ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، میں 11 لوگوں نے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو واقعہ افق کے بارے میں علم نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کو نا گروپ میں شیئر کر دوں گی. یہ بہت لمبا ہے واقعہ، تو اس پہ بہت وقت لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا جاؤ، پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے. پھر جب وہ یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا. یعنی یہ ہوا یہی تھا کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے سے. اور مختصر سا میں بیان کرنا چاہوں گی کہ وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، اور نبی حضرت جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پیچھے رکھا تھا کہ وہ اگر کسی کا سامان جو ہے وہ رہ جاتا تو وہ پیچھے سے لے کر آتے. تو جب حضرت عائشہ کی جب پالکی اٹھائی گئی تو وہ بہت ہلکی تھی. کسی کو معلوم نہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. وہ پالکی ایسے ہی اٹھا کر لے گئے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہا جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان صحابی کے ساتھ جب آئیں نہیں سوری بیت الخلاء کے لیے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ گئی تھی. تو وہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بیت الخلاء کے لیے گئی، اور پھر وہ پالکی لے کے وہ لوگ نکل پڑے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان صحابی کے ساتھ آئیں تو لوگوں نے ان پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ پیچھے رہ گئی تھیں اور ان صحابی کے ساتھ تھیں. تو اس بات پر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ باتیں پہنچی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا علم نہیں تھا، تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ان کا دل بھی بہت رنجیدہ ہوا، بہت زیادہ غمگین ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی، لیکن 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لا تعلق رہے، ان سے کوئی بات چیت نہ کی. اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بے گناہی کے بارے میں بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بے گناہ ہیں. یہ بہتان ہے جس کا چرچا ہو رہا ہے. جب اس بہتان کا چرچا ہونے لگا تو ایک دن سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لوگ بکواس کرتے ہیں، تم خود ہی بتاؤ کہ تم ایسا کام کر سکتی ہو. وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں. وہ کہنے لگے، پھر صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے بڑھ کر پاک اور صاف ہیں.
ان کی نسبت ایسا بے وجہ گمان کیوں کیا جائے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں خود ہوتا تو ایسا خیال تک نہیں کر سکتا تھا، اور صفوان تو مجھ سے بہتر مسلمان ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت کی فکر کا اندازہ یہی تھا کہ وہ اتنے زیادہ پاک دامن ہیں، اور دونوں ہی اتنے پاک دامن ہیں، اتنے اچھے مسلمان ہیں، تو ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر جب چار گواہ نہ کیوں نہ لا سکے، پھر جب وہ یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم یہ پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تم نے ایسا کیوں نہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، کبھی نبیوں کی بیویوں کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا۔ اور آج بدقسمتی سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ نبیوں کی بیویوں پر کیسی کیسی باتیں اور کس قسم کی گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت پہ مزید فرماتے ہیں ان الذین یحبون، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم کوئی فیشن ایسا کرتے ہیں نا، ایسا فیشن نکالتے ہیں تو ہم بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تو تمہیں بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک سیرت بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت نیکی پاکی کی دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں گناہوں میں نہ ڈلنے دینا، بے حیائی میں نہ ڈلنے دینا۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ اب یہاں پر ہوا کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الزام لگایا تھا، اس میں مستح بن اثاثہ جو تھا، ان سادہ لوگ مسلمانوں میں سے تھے، اور جو تھے وہ ان سادہ لوگ مسلمانوں میں سے تھے جو اس فتنے کی روز میں بہہ گئے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور محتاج تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہیں گزر اوقات کے لیے کچھ ماہوار وظیفہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب یہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے رنج پہنچ جانا ایک فطری بات تھی، جس نے بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا تھا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ ایسے احسان فراموش کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان سے درگزر کریں۔ دیکھیں اتنی بڑی بات، ان کی پاک دامن بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے فوراً ہی یہ بات مان لی۔ سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ کی قسم، جو اللہ چاہے جب کسی بات پر قسم کھا لیتا ہوں پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر وہ بہتر ہے تو پھر اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں تو اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور جو کام بہتر معلوم ہوتا ہے اسے کر لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس قسم کا کفارہ دیا، اور پھر انہوں نے ان کا جو ماہانہ وظیفہ تھا وہ مقرر کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر کام کرتے ہیں، اپنی عزت کہیں نہیں ہوتی۔ میری اور آپ کی کیا اوقات اور کیا عزت ہے ہماری؟ ساری عزت، ساری تعریفیں صرف میرے رب کی ہیں۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا آسان ترین ہے کسی کے بارے میں باتیں کرنا، ہماری تو زبانوں کے چسکے ہیں، فوراً پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتے ہیں۔
किसी के मोबाइल पर एक मिस कॉल देख ली, किसी के अननोन नंबर का कोई मैसेज देख लिया, तो हम तो कहानियां बनाने में तो हम एक्सपर्ट हैं। कुछ मर्द ये काम बेहतरीन करते हैं, कुछ औरतें ये काम बड़ी एक्सपर्ट होती हैं करने में। हर खानदान में, हर कुंबे के अंदर, हर घर के अंदर एक औरत ऐसी या एक मर्द ऐसा मौजूद होता है, हर फैमिली के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उस दिन जब उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव उनके अपने ही खिलाफ गवाही देंगे, ये सब कुछ हमारे अपने ही खिलाफ, अल्लाह ताला इन आज़ा को शहादत देने की ताकत देगा, बोलने लगेंगे। जिस दिन ऐसे मुजरिमों की अपनी जुबानें, हाथ और पांव उनके करतूत से मुतलिक उनके खिलाफ गवाही देंगे, उस दिन अल्लाह ताला उन्हें वो बदला देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही हक है, सच को सच कर दिखाने वाला है। खबीस औरतें, अल खबीसातु लिल खबीसीना, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। इनका दामन इन बातों से पाक है जो वो तोहमत लगाते हुए बकते हैं। इनके लिए बख्शिश भी है और इज्जत की रोजी भी है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हो। ये अल्लाह ताला अब हम सबको सिखा रही हैं। चाहे कितनी ही अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि किसी दूसरे के घरों में दाखिल ना हो जब तक कि उसकी रजा हासिल ना कर लो, यानी कि उसकी 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 इजाजत ना ले लो, और घर वालों पर सलाम ना कर लो। सलाम करने से क्या होगा कि आपको इल्म हो जाएगा वो जाग रही हैं या वो सो रही हैं, किस हाल में हैं। और सलाम दुआ है, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तवक्का है कि तुम उसे याद रखो और इस पर अमल करोगे। फिर अगर उनमें से किसी को ना पाओ तो जब तक तुम्हें इजाजत ना मिले इसमें दाखिल ना होना, और अगर तुम्हें कहा जाए कि लौट जाओ तो लौट आओ। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। आपको कोई एक दफा इजाजत ना देना आने की, फिर देखें कि आप वापस जाते हो उसके घर या नहीं जाते। एक दफा इजाजत तो दूर की बात है, आप किसी को एक दफा फोन करके देखें, वो अगर आपका फोन ना उठाए दूसरी दफा आप उसको फोन करेंगे? जी बताइए, आप फोन करेंगे क्या उसको? दो तीन दफा फोन किया, उसने आपको इग्नोर किया, फोन नहीं उठाया, आप क्या फिर मुड़ के उसको फोन करेंगे? आप तो कहेंगे छोड़ो भाई, इसको क्या जरूरत है फोन करने की, हम उससे ज्यादा इज्जत और मर्तबा रखते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लौट जाओ, उसका घर है, उसकी मर्जी। आप किसी के घर में जबरदस्ती दाखिल नहीं हो सकते, इजाजत लेकर जाओ। हम इजाजत लेना पसंद ही नहीं करते, हम कहते हैं नहीं जी, अगर उसने हम ऐसा हो कैसे सकता है कि हम उसके घर गए तो उसने दरवाजा नहीं खोला? वो होता कौन है ऐसे करने वाला? वो होती कौन है ऐसे करने वाली? अल्लाह ने इतना दरगुजर करने का हुक्म दिया कि दिल में कोई बात नहीं आनी चाहिए। दिल को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, बिल्कुल साफ सुथरा। अगर किसी के लिए दिल के अंदर कोई बात है ना, तो आज उसके लिए उस दिल को साफ कर दे। कि रमजान का महीना है, क्या मालूम अल्लाह ताला ने इसकी यही बरकतें हमें समेटने के लिए इकट्ठा किया हो। क्या मालूम यही गुनाह हमारी जिंदगी का खत्म हो जाए। सुबहान अल्लाह। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ। कैसे घरों में? जिनमें जो गैर आबाद हों, जहां पर कोई भी नहीं रहता हो। तो तुम उनमें ऐसे घरों में दाखिल हो सकते हो जहां तुम्हारे फायदे की कोई चीज हो, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। ए नबी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी मोमिन मर्दों से कहिए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करें। ऐसे नहीं कि चारों तरफ घुमा रहे हैं, चारों तरफ देखे जा रहे हैं, नहीं। निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, निगाहें पस्त रखा करें। ऐसा नहीं कि हर तरफ देख रहे हैं और देखे जा रहे हैं। यह उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर है। और मोमिन औरतों से भी कहिए कि वो अपनी मर्दों की बात हुई, और अब मोमिन औरतों की बात हो रही है। मोमिन मर्दों को कहा कि निगाहें नीची रखें, और मोमिन औरतों को कहा कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें। जीनत क्या है जी औरत का? जल्दी से मुझे मैसेज कीजिएगा फटाफट फौरन, या मैं आपको माइक अनम्यूट करती हूँ, मुझे जरा बताइएगा औरत की जीनत क्या है जी? बताइए जी, जल्दी से आप लोग बताएं कि औरत की जीनत क्या है? औरत की जीनत क्या है? मैम, जी, सीना। सीना। हम खवातीन क्या करती हैं जी? शादियों में जाती हैं तो क्या करती हैं हम खवातीन? सबसे पहले अपनी जीनत ही दिखाती है ना। सबसे पहले अपने गरेबान खोल के दिखाती हैं, ये देखें जी।
ہمارے اندر کتنی خوبصورتی ہے، ہمارا حسن کتنا ہے. تو اللہ نے تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ خواتین جن کا سینہ بہت بھاری ہو اور وہ اس کو چھپانے پر قاصر ہوں. وہ طاقت نہیں رکھتی کہ اس کو چھپا لیں. اگر وہ کپڑا لپیٹ بھی لیں، بہت بڑی چادر بھی لپیٹ لیں، ابایا بھی کر لیں، تو پھر بھی ان کا سینہ نہیں چھپا رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کہہ دیا. سبحان اللہ. پھر بھی ہمیں شک ہے. اللہ نے کہا، فرمایا کہ مگر وہ جو از خود ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو، پھر اب الگ سے اللہ نے کہا کہ اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں. اور ہم تمہارا بناؤ سنگار تو سارے جہان کے لیے ہوتا ہے، نہیں ہوتا کیا؟ کتنے ہی بدبخت ہوتے ہیں ہم. مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی کہ جن کے اندر شہوت والی بات نہ ہو، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین زور سے زمین پر نہ مارے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہیل پہنتے، ٹک 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 کر کے جاتی ہے ہماری ہیل. سارے لوگ مڑ کے دیکھیں جی یہ ٹک ٹک والی کون سی خاتون آ رہی ہیں. اب ایسی بھی ہیل آ گئی ہے جن کے نیچے آپ کی ربڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کی وہ ٹک ٹک کی آوازیں نہیں آتی. تو اگر ہیل پہننے کا شوق ہے تو ایسی پہن لیں کہ جو آپ، اللہ نے واضح کہہ دیا یہ عورتوں کے لیے کہا، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ مارے کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو جائے. اللہ اکبر. کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں. اللہ. اور ہم نے ہر کام کو کر لیا، ہم نے ہر چیز کو اپنا لیا، ہر چیز کو پکڑ لیا. نہیں کیا کیا؟ خالو سے بھانجی کو یا چاچی سے بھتیجوں کو پردہ ہے؟ جی ہاں جی، بالکل پردہ ہے. یہ نامحرم ہے، کیونکہ خالہ کی وفات کے بعد خالو سے شادی ہو جاتی ہے، چاچی سے بھی شادی ہو جاتی ہے، جن سے بھی شادی ہو جاتی ہے وہ سارے کے سارے نامحرم ہیں. کسی حالت میں بھی شادی ہو جائے تو وہ نامحرم ہے. ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو. اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کی ہیں ان کی نکاح کر دو. اللہ نے کہہ دیا نکاح کر دو. ہم کہتے نہیں جی سیٹل ہو جائے، پیسہ ہو جائے، زیور بن جائے، پھر کریں گے نکاح. اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی اللہ نے کہا نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے. وسعتیں میری اور آپ کے پاس نہیں ہیں، اللہ وسعت والا ہے. اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور جو نکاح کی طاقت نہ پائیں وہ لازماً پاک دامنی اختیار کریں. اگر وہ نکاح نہیں کر سکتے تو پاک دامنی اختیار کریں، گندگی میں نہ پڑیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو جو مکاتبت یعنی کہ آزادی کی تحریر چاہتے ہیں. مکاتبت کا ایک طریقہ تھا، کیا تھا کہ یہ آزادی کی تحریر لے آتے تھے اور وہ آزادی چاہتے تھے تو وہ مکاتبت لکھوا لیا کرتے تھے. اور اگر تم میں سے ان میں کوئی بھلائی جانتے ہو تو ان سے مکاتبت کر لو، ان کو رہا کر دو. اگر وہ مکاتبت لکھوانے آئیں تو ان سے مکاتبت اگر وہ لکھوائیں تو تم ان سے مکاتبت کر لو. اور ان کو اس مال میں سے جو دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے ان کو رہا کر کے. اللہ نے کہا کہ اس مال میں سے جو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا مال نہیں ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو. اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا ان کی مجبوری کے بعد، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو غلامی کا سلسلہ ہے نا یہ ختم نہیں ہوا. یہ قیامت سے قبل یہ معاملہ ہوگا، پھر سے غلامی والا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا. اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے. یہ نصیحت ہے، سب کچھ اللہ نے نازل کر دیا تاکہ ہم متقی بن جائیں. بڑی ہی اہم ترین بات
اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور کی اقسام کیا ہیں؟ نور تین قسم کا ہوتا ہے۔ روشن چیزوں کا نور، مثلاً سورج، چاند، ستارے، چراغ، یہ سارے نور۔ ایک آنکھ کا نور ہے، جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جس سے ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آنکھ کا نور چلا جائے تو ہمیں یہ چراغ ساری چیزیں بے فائدہ ہیں۔ ایک تیسرا نور کیا ہے؟ وحی یا علم دین کا نور، جو انسان کو بے جو انسان کو جو انسان کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کا نور بھی خالصاً اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کا نور بصارت چھین لے تو کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی، اور اسے اسی آنکھ کے نور سے ہم کائنات کی تمام اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دل کا نور بھی خالصتاً اللہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عطیہ ہے، ایک نعمت ہے، اور اسی نور سے انسان آیات اور قرآن تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کا تدبر حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اس نور کو بھی چھین لے تو کوئی ہے نہیں جو ہمیں ہدایت دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نور کی جو مثال بیان فرمائی ہے، وہ میں نے آپ کو جو بتائی وہ یہی نور ہے۔ انسان ان اس نور سے روشنی حاصل کرتا ہے، ہدایت پاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں، اس نور کے بارے میں مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو، یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو، وہ فانوس ایسے صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں۔ اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ خود ہی بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں، اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام۔ وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو پھیلاتا ہے، اور دین اسلام جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو دین جب آپ کے دل کے اندر آتا ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، پھر وہ پھیلتا 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 آپ کے دل کو پورا روشن کر دیتا ہے، اور آپ کے جسم، آپ کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم سارے کے سارے عمل کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق کرنا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ان گھروں، مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے۔ ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، یہ وہ لوگ ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں۔ سراب ہے یعنی کہ کیا ہے؟ اس طرح سے جیسے ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ شراب ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں ہر مشروب یعنی پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، اور جو بظاہر تو شراب نظر آئے مگر حقیقت اس کے برعکس ہو اسے شراب کہتے ہیں۔ یعنی کہ نظر تو شراب آئے، یعنی کہ پینے کی کوئی چیز نظر آئے، لیکن وہ ہو اس کے الٹ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو نظر تو وہ آ رہی کا سرابن، ہر پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، چاہے وہ آپ پانی ہو، چاہے وہ آپ کو مشروب ہو، کوئی بھی چیز ہو اس کو شراب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ چیز جو آپ کو دیکھنے میں تو پانی دیکھنے میں تو آپ کو پانی کی پینے کی لگے، لیکن وہ پینے کی چیز نہ ہو، اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے۔ دیکھیں وہی بات، حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کا کچھ بھی نہ پایا، پانی نہیں تھا وہاں، جب پایا دور سے لگ رہا ہے کہ وہ پانی ہے، چمک رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پانی ہے، اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا جیسے اتنے گہرے سمندر میں تاریاں کیا ہوں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، وہاں ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر ایک بادل ہے، یعنی اندھیرے پہ اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں۔
اتنا اندھیرا ہے کہ جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب اپنا ہاتھ بھی نہ دکھائی دے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی بے نور کر دے اس کو کوئی نور نور دے نہیں سکتا۔ پروردگار تو ہمیں ہدایت کا نور عطا کر دے، ہمیں وہ ہدایت عطا کر دے، وہ ہدایت عطا کر دے جو ہمارے عمل کو بہتر کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا، ہر ایک کو اللہ نے تسبیح کا طریقہ بتا دیا، سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں اللہ کی بات چاہتے ہیں، سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ان کو ملاتا ہے، چلتے ہیں، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر وہ بارش نکلتی ہے ان بادلوں میں سے، اور آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل ہوتے ہیں۔ کن سے؟ وہ جو وہ اتنے بڑے بڑے بادل ہیں ان سے اولے نازل ہوتے ہیں جو اس میں ہیں، پھر جس پر وہ چاہتا ہے ان کو پہنچاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس بارش کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹاتا ہے۔ بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے، ان تمام باتوں میں جو دیکھنے والے ان کے لیے عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز کو ایسے ہی پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ جب یعنی کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق کوئی بات کی جائے تو فوراً بھاگ کے آ جاتے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ یہ تو خود ہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، سمعنا و اطعنا، اور ہم نے فرما برداری بھی کی۔ کیا میں اور آپ وہ مومن ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اور جو لوگ اس اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں، کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہہ دیں قسم نہ کھاؤ، قل لا تقسموا طاعتا معروفہ، معلوم اطاعت ہی کافی ہے، یعنی کہ تم صرف اطاعت کرو یہی کافی، قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو سچا نہ ثابت کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، کہ تمہاری کیا اطاعت کرنا، رسول کے ذمہ پہنچا دینا۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صاف پہنچا دینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے جو کہ تم میں سے ایمان لائے، جو تم میں سے ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو زمین میں اپنا جانشین بنائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی انہی لوگوں کو اقتدار دیا اور انہی کو جانشین بنایا جسے اللہ نے پسند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو خوف کے بعد، ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ جب جنگ کی حالت میں تھے، خوف میں تھے، اللہ نے ان کے خوف کو بدل کر امن دے دیا ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے پھر حکم دیا نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، اجازت طلب کریں 3 بار۔
अब ये क्या है, जब किसी के घर जाने लगी तो इजाजत तलब करने का हुक्म दिया गया है, कि वो क्या है, कि 3 बार इजाजत। वो क्या है कि फजर की नमाज से पहले, और दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतार कर रख देते हो, यानी आराम करने लगती हो, और ईशा की नमाज के बाद। ये 3 तुम्हारे पर्दे के औकात हैं। इनके बाद ना तुम पर कोई गुनाह है, और ना ही उन पर, कि तुम एक दूसरे से पर कसरत से चक्कर लगाने वाले हो। हुक्म दे दिया गया कि इन औकात में एक दूसरे से के घरों में ना जाओ, कि अगले के लिए तकलीफ का बायस ना बनो। आराम का वक्त है, किसी के आराम का ख्याल करो। हमने क्या किया, हम निकलते ही घरों में से ईशा के बाद हैं, जबकि ईशा के बाद तो आराम करने का हुक्म है, ताकि फजर की नमाज के लिए हशाश बशाश होकर उठो, और दोपहर के वक्त कैलूला करो। फिर अल्लाह ने तो हम खवातीन के लिए, हमारे मर्दों के लिए, सबके लिए कितना आराम का ख्याल रखा, हमें नहीं ख्याल। और अगर हम ये काम करें तो यकीन जानिए कि हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर डिप्रेशन से आजाद हो जाएं। इनके बाद तुम पर कोई गुनाह नहीं, गुनाह है ना और ना ही उन पर, तुम एक दूसरे पर कसरत से चक्कर लगाने वाले हो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात की वजाहत करता है, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे बच्चे बलूगत को पहुंच जाएं तो वो लाजमन इजाजत तलब करें। बच्चे अगर माँ बाप के कमरे में आते हैं तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो कमरे में इजाजत तलब करके कमरे में दाखिल हुआ करें। जैसे उनसे पहले के लोग इजाजत तलब करते थे, इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयत को तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है। और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। ये मैनर्स हमें अपनी औलाद को सिखाने की जरूरत है। और बैठ रहने वाली औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, यानी कि जिनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो अब निकाह नहीं उनका हो सकता, सो उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने कपड़े उतार कर रखते हैं। यानी कि अगर वो पर्दा नहीं करती हैं, अपना बनाव से वो नहीं करती, अगर वो निकाह की उम्र से गुजर गई हैं, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है कि वो अपना अपना कपड़े उतार कर रखते हैं। यानी कि कपड़े से मुराद ये है कि बिल्कुल ही कपड़े उतार दें, मुराद ये है कि वो पर्दा करना अगर छोड़ दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि वो जीनत जाहिर करने वाली ना हो। यानी बहुत बनाओ सिंगार कर करके इस तरह की ना हो। ऐसा नहीं कि सारे बनाओ सिंगार भी कर रही हैं तो बस पर्दा भी ना करें। जिसके दिल में दुनिया की लज्जतें खत्म हो गई, उनके लिए कोई गुनाह नहीं कि वो बनाओ सिंगार अगर वो छोड़ दिया, तो अगर पर्दा नहीं करती तो कोई गुनाह नहीं है। और ये कि वो इससे भी अगर वो बचे तो उनके लिए बेहतर है। अगर वो बचती हैं, करती हैं, पढ़ती हैं, तो पर्दा तो बेहतर है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। अंधे पर कोई तंगी नहीं, और लंगड़े पर कोई तंगी नहीं, और बीमार पर भी कोई तंगी नहीं, और ना ही तुम्हारे अपने ऊपर है कि तुम अपने घरों से खाओ। अब ये कितना अल्लाह ने हमें ओपन कर दिया। आप जाए ना जरा अपने भाइयों के घरों में जाके, जरा उनके फ्रिज में से खुद खोल के निकाल के खाए ना। ठीक है। या फिर आपके घरों में देवर आपके आए ना, आके आपके फ्रिज में से खोल के खाना शुरू करें ना। फिर देखिए कि आप लोगों के ऊपर, दिलों पर बीतती क्या है। अल्लाह ने क्या कहा कि और ना ही तुम्हारे ऊपर, अपने ऊपर है कि अपने घरों से खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माओ के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से। जो देवर जेठ है ना, वो आपके भाई नहीं है, लेकिन आपके शोहर के भाई हैं। या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से। आप चचा के घर से खाए ना, फिर चच्ची देखें क्या करती हैं, अपनी मर्जी से पका के खा कर देखें। या अपनी फुफ्फियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, यहाँ पे भी खा कर देखें। हाँ, खालाओं का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं उनके घरों से खाएं तो खालाएं पता नहीं है, बुरा नहीं समझती होंगी, मुझे नहीं इल्म इस चीज़ का। अगर किसी को है इल्म तो बता दे कि आप उनके घरों में जाकर खुद खाएं पिए तो खा पी सकते हैं, कुछ कहती तो नहीं है। तो हम तो इस चीज को भी बड़ा बुरा समझते हैं कि कोई हमारा फ्रिज खोल के देखे तो सही, खा कर देखे तो सही, अपनी मर्जी का पका कर तो देखे। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियां की हैं, ये अपने ही घर हैं। जिसकी चाबियां तुमके चाबियों के तुम मालिक बने, या अपने दोस्त के घर से खाओ। दोस्त के घर से भी खाने में कोई मुजायका नहीं। आप अपने दोस्त के घर जाए ना, खुद जाकर खोल के खा पी सकते हैं। ठीक है। तो इससे मुराद ये भी है कि मैं आप सबके घरों में आऊं तो आप लोगों के फ्रिज को खोल कर जो भी मजे की चीज हो तो मैं खोल के मजे लेकर खा सकती हूँ। तो आप लोग बुरा नहीं मनाइएगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जी, घर से खाओ, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम सब लोग मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ।
फिर जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम करो, अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा बाबरकत और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयत खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। दर हकीकत ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर उसके साथ होते हैं तो वहां से वो नहीं जाते हत्ता कि उससे इजाज़त तलब कर लें। यकीनन जो लोग आपसे इजाज़त तलब करते हैं वही अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। चनांचे जब वो अपने काम किसी काम के लिए आपसे इजाज़त मांगे तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाज़त दे दें, और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। तुम रसूल के बुलाने को इस तरह का बुलाना ना बनाओ जैसे तुम में से एक दूसरे को बुलाते हो। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खालाएं खुश होती हैं, माशाल्लाह जी। यानी कि खाला जितना दिल किसी का भी नहीं होता। अच्छा जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना बुलाते फिरो जिस तरह तुम एक दूसरे अपने साथियों को, दोस्तों, यारों को बुलाते हो। यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से आड़ लेते हुए खिसक जाते हैं। सो जो लोग रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं वो लाजमन डरें कि उनको कोई फितना पहुंचे या उनको दर्दनाक अजाब पहुंचे। सुन लो, यकीनन जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। यकीनन जिस रविश पर तुम हो वो जानता है, और जिस दिन लोग उसकी तरफ वापस लाए जाएंगे वो उन्हें उससे बाखबर कर देगा जो उन्होंने अमल किए, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। सूरह फुरकान का आगाज होता है जी। आ,